हुजूर अकरम नूर मुजस्सम वजह तख्लीक कैनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहाबिहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के 10 आदात मुबारक यानी आँखों का मसाज करने से क्या होता है, खाने के बाद पानी ना पीना हदीस मुबारक में क्या बयान हुआ, और दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ देर बैठे रहने से क्या मुराद है, और जिस्म का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर। आज मेडिकल साइंस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर। आज इल्म और तहकीक से जो बातें सामने आई हैं वो बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा में फरमा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की 10 आदत मुबारक कौन कौन सी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक की अव्वल आदत मुबारक नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा हुई हो। सूरज की किरणें मस्जिद नबवी में आ जाती थी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ही तशरीफ फरमा होते थे। और आज की साइंस इस बारे में क्या तहकीक बयान करती है, ये भी समात फरमाइए। सूरज निकलने से पहले और कुछ घंटा बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर वक्त होता है। आज साइंसी तहकीक की बुनियाद पर सेहत के एतबार से 24 घंटों में ये बेहतरीन वक्त होता है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलने का मौका मिलता है, जो कि आपकी हालत जिंदगी के लिए बहुत मुफीद अमल है। जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते तो कौन कौन सी आदतें मुबारक अदा फरमाते? नंबर 2, आंखों का मसाज। सुबह नींद से उठने के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आंखों का मसाज फरमाया करते थे। और आज की साइंस की तहकीक के मुताबिक जब इंसान नींद से बेदार होता है तो उसका जिस्म 11 निजाम सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 10 या 12 घंटे का वक्त लेता है। अगर आप आंखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फौरन बहाल हो जाता है। नंबर 3, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब राहत नींद से बेदार होते तो अपने मुबारक बिस्तर से उठकर कुछ देर वहीं बिस्तर मुबारक पर बैठे रहते और 3 दफा सूरत इखलास पढ़ते थे। उस सूरत मुबारक को पढ़ने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। आज मेडिकल साइंस की बताती है कि हमारे दिमाग में एक बार रग होती है, जब बंदा सो जाता है तो उस रग में खून का बहाव कम हो जाता है। अगर नींद से बेदार होकर वहीं इंसान बैठ जाए और किसी चीज का मुताला कर ले, उसका दिमाग फौरन खुल जाता है और उस रग का खून तेजी से बहाल होना शुरू हो जाता है। और जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए ब्लड के लिए वो दिमाग की रग एक पल का किरदार करती है। इसी तरह के अमल से हमारे दिमाग को खून की सप्लाई बहाल होती है, जहां से तमाम तर जिस्म को कंट्रोल होना होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चला जाता है जबकि अभी दिमाग में खूनी बहाव शुरू नहीं हुआ, तो ऐसे शख्स को ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता है या वो दिमाग के दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है, जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का मफलूज होना। अगर इंसान नींद की बेदारी के वक्त कुछ देर बिस्तर पर बैठा रहे और सूरत इखलास पढ़ ले, सुन्नत मुबारक भी पूरी हो जाएगी और आपका जिस्म सेहतमंद भी रहेगा और दिमाग में खून की सप्लाई बहाल हो सकेगी और बहुत से पेचीदा मसाइल से भी बच सकता है। बहुत से प्रोफेसर, डॉक्टर्स, गैर मुस्लिम रिसर्च ने भी इत्तेफाक किया है कि हमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद भी बेड पर कुछ देर बैठे रहना चाहिए। उसका फायदा ये है कि दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। उसी सुन्नत मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जहाँ बहुत बड़ा अजर सवाब है। ये अमल सेहत का खजाना है। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक है कि दोपहर के खाने के बाद एक घड़ी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। और आज की साइंस की तहकीक के मुताबिक दोपहर के खाने के बाद इंसान को गनूदगी तारी हो जाती है और उसका दिमाग और जिस्म पूरी तरह इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं रहता। इसलिए कुछ घड़ी आराम करना सुन्नत भी है और सेहत भी। उस सुन्नत मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल ना करने की सूरत में नुकसान है,
کیونکہ تحقیقات سے ثابت ہے دنیا بھر کے ممالک میں دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد وقفہ آرام کرتے ہیں تاکہ جسمانی قوت بحال ہو سکے اور غیر فعال غنودگی جسم سے خارج ہو سکے۔ آج پورا یورپ، امریکن، افریقن، انڈونیشین، سب سے بحیرہ عرب کے لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عمل اپناتے ہوئے پوری دنیا میں دوپہر کے وقت وقفہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پھل نوش فرمایا کرتے تھے، کیونکہ مختلف پھلوں میں 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا بہت فروٹ کھا لیا جائے تو آنتوں کو طاقت ملتی ہے اور خاص کر معدہ کو بہت طاقت ملتی ہے اور ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے پانی پینا خالی معدہ کو طاقت ملتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم اور تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان سنتوں پر عمل نہ کرنے کی اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانا معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتا ہے اور اس کے نقصانات یہ ہیں: اپینڈکس ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ دل کے امراض بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ پی لو اور اس کے بعد روٹی کا 1-2 لقمہ کھا لو، ورنہ بدہضمی کا باعث بنتے ہیں۔ بلکہ باہر سے دل کے امراض کا تعلق بھی اس سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نہ کرنے کے سبب بھی ہوتا ہے۔ نمبر 6، عادت مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ دن میں 5 مرتبہ وضو فرماتے، یعنی ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا اور بازو اور پاؤں وغیرہ دھونا اور مسح کرنا۔ ایسی آج تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ ان اجروں پر جراثیم کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو صاف نہ کرنے سے یہ جراثیم کار بن جا کر اس کے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں، جو آپ کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، بلکہ امراض مرگ تک لے جاتے ہیں۔ اسی بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یعنی 5 وقت وضو کرنا سنت عمل بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ جمعہ کے روز ناخن کاٹنا، زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 8، جلد سونا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ آپ جلدی سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معلومات حیات طیبہ میں شامل ہوتا تھا۔ ہماری بائیولوجیکل واچ جو ہمارے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا اشارہ دیتی ہے۔ یہ جسم کو تیاری کے لیے 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے۔ اس وقت تک لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی وقفہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بائیولوجیکل یہ ایک ڈاکٹر جانتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی مینٹین رکھتا ہے، لیکن اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے بعد مینٹیننس ہوتی ہے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کے مینٹیننس سے ہوتی ہے اور یہ عمل ہر روز اس بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے اور یہ نظام کب تک کام کرتا ہے کہ جب آپ جلدی سونے کی عادت بناتے ہیں۔ عہد و جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے ہاں شعر و شاعری اور دیو ملائی کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھیں جو رات گئے تک چلتی رہتی تھی، اور اسی ماحول میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد و جہالت، لیکن آج ماڈرن دور میں مسلمانوں کے ہاں دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل احترام سمجھا جاتا ہے بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے، اور تہجد و عبادت کرنے کی جگہ پر جہالت کی محفلوں کو اور انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ نے لے لی۔ لیکن جلد سونا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معاملات میں تھا، کیونکہ
کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی بیمار نہ ہوئے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے، اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ نماز میں وضو کے ساتھ مسواک کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے مسواک کا اہتمام فرماتے اور مسواک کو بہت محبوب سمجھتے تھے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ان میں بیکٹیریا ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجئے جب دانتوں میں کچھ رہ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ بیکٹیریا نہیں، اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھ کر بغیر دانت صاف کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی میں 500 مریضوں پر تحقیق کی ہے، جہاں اور بہت سی وجوہات بیان کی۔ وہاں ایک بڑی وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ٹوتھ برش نہ کرنے کی عادتیں، جس کے سبب ان کے دانتوں میں پھنستے ہوئے کھانے کے ذرات جو 2 گھنٹے بعد بیکٹیریا یعنی جراثیم کی شکل اختیار کر کے ہمارے پیٹ میں جلے جاتے ہیں، جو وقتاً فوقتاً ہمارے اندرونی اعضاء کو مفلوج کرتے ہیں، اور انہی وجہ سے انسان بیماریوں میں مبتلا ہو کر بستر مرگ پر چلا جاتا ہے۔ نمبر 10، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہفتے میں جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک مشہور حدیث بخاری میں روایت رقم ہے کہ ایک دن ایک بے دین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں مہمان ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایک بکری کا دودھ پلایا۔ اس یہودی نے کہا اور دودھ دیجئے۔ ایسا کرتے کرتے 6 بکریوں کا دودھ وہی پی چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کا یہ انداز اور خلوص دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا تو ان کو ایک بکری کا دودھ پلایا گیا۔ اس سے پوچھا گیا اور دودھ چاہیے تو انہوں نے کہا نہیں، میں سیر ہو چکا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، یہ کل اس نے 6 بکریوں کا دودھ پیا، آج مسلمان ہو کر صرف 1 بکری کا دودھ پیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے دین 3 آنتوں سے کھاتا ہے اور مسلمان صرف 1 آنت سے کھاتا ہے، یعنی ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنا ہمارے اندرونی اعضاء طاقتور ہو جاتے ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چلتے ہوئے ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور یہ تھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کی 10 مبارکہ عادتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ پاک اپنے سائے تلے رکھے، آمین یا رب العالمین۔